कहते कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं सिलसिला मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमारे यूएसए और कनाडा के जो नाजरीन होते हैं वहाँ पर चूंकि अभी शाम का वक्त हो रहा होता है, इसलिए सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते उनके लिए, और हमारे पाकिस्तान में, हिंद में, बांग्लादेश में और इस तरह के कुछ दीगर ममालिक में जो इस वक्त सुबह का वक्त हो रहा होता है, लोग जाग रहे होते हैं, तो इसलिए खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आशिकान रसूल तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तहज्जुद के वक्त से ही जो है फजर से पहले ही जाग जाते हैं और सिलसिला उनका इबादत का जारी व सारी रहता है। बहरहाल ये वक्त जो है वो चूँकि तुलुए आफ्ताब के बाद का होता है, लिहाजा इस मुनासबत से खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हमारा सिलसिला है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिले में तिलावत भी होगी, तिलावत के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नात शरीफ भी होगी, और दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना अबू माजिद मोहम्मद शाहिद अत्तारी हफ़िज़हुल्लाह ताला के मदनी फूल भी होंगे, और हमारी मजलिस मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई आज हमें रूहानी इलाज भी बताएंगे। आप मदनी चैनल के इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं अपनी कॉल्स के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए। कोई जन्नत के मुतालिक आप सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी मसले से मुतालिक रूहानी इलाज पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, नात शरीफ की फरमाइश करना चाहें, नात खान इस्लामी भाई मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह नात की फरमाइश भी आप कर सकेंगे, और मुमकिना सूरत में हम आपकी कॉल्स को, आपकी फरमाइशों को सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी सुनना और दुरूद शरीफ ना पढ़ना इसका वबाल भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। ज़िक्र दुरूद हर घड़ी विरदे ज़ुबान रहे, ज़िक्र दुरूद हर घड़ी विरदे ज़ुबान रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है, जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी है, क्या नेमतें होंगी, क्या कुछ मिलेगा जन्नत में, और जन्नत कहते किसको हैं, ये सारे मदनी फूल आज इंशाअल्लाह सिलसिले में शामिल रहेंगे। आप भी अल्लाह ताला की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से अव्वल ता आखिर सिलसिले में शामिल रहिए। आइए अभी सुनते हैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। तिलावत कलाम पाक होगी, इससे पहले हमारे कारी साहब नियतें भी फरमाएंगे, जो इशारा है इस बात की तरफ अमीर सुन्नत ने हमें जो मदनी इनामात अता फरमाए हैं। जो पहला मदनी इनाम है वो यही है, क्या आज आपने हर नेक और जायज़ काम से पहले कुछ अच्छी अच्छी नियतें की, तो तिलावत भी एक बहुत अच्छा काम है, तो इससे पहले भी नियतें जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अजर व सवाब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आइए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाही नीची किए दो जानों बैठ जाइए, और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए और दिल में इखलास पाया, अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया, तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना वतुब अलैना وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ تلاوت کلام پاک سنیے آپ نے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا۔ تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلام میں ہو سکے تو اسلام بھائی شامل ہو جائیے۔ لکھتے ہیں میرے امیر اہل سنت، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلا بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلا بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلا بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بغیر بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بغیر بلال دو، سوزے بلا بس میری جھولی میں ڈال دو، ہجر و
فراق تو ملا دو اضطراب بھی بےتاب قلب از پائے سوز بلال دو بگتی رگے جو گھڑ گھڑی بس یاد میں شہاں بگتی رگے جو گھڑ گھڑی بس یاد میں شہاں بس یاد میں شہاں وہ چشم اشک بار پائے ذوالجلال دو وہ چشم اشک بار پائے ذوالجلال دو سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ہر آن بس تصور طیبہ میں گم رہوں ایسا بلند شاہ مدینہ خیال دو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو آقا سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو سوز بلال بس میری گولی میں ڈال دو سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو خلق عظیم سے مجھے حصہ عطا کرو بھیجا ہنسی کی خصلت بد کو نکال دو ذکر و درود گڑگڑی ورد زبان ہے ذکر و درود گڑگڑی ورد زبان ہے آقا ذکر و درود گڑگڑی ورد زبان ہے ورد زبان ہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو دونوں جہاں کی آفت مولا مصیبتیں دونوں جہاں کی آفت مولا مصیبتیں میرے مولا مصیبتیں صدقے میں میرے غوث کے سر کا گھٹال دو صدقے میں میرے غوث کے سر کا گھٹال دو عطار کو مدینے میں دو بقی عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی آقا عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی مدینے میں دو بقی دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو سوز بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام، جس میں آخر میں ہم نے جو مقطع جو ہے وہ سنا ہے وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی خواہش ہے کہ عطار کو مدینے میں بلا کے بقی دو. کیا شعر ہے دانوی؟ عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی. آخر یہ تڑپ یہ خواہش کیوں ہے
اس لیے ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس بات کا مضمون موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے جس سے ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، یہاں مرے گا اس کی شفاعت ہوگی۔ اور پھر آگے امیر اہل سنت نے حضرت جو 2 پھولوں کا ذکر آیا اس شعر کے دوسرے حصے میں، تو الحمدللہ اس میں اشارہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی ذات بابرکات کی طرف، اور یہ بھی ایک حدیث پاک سے مستفاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ امام حسن اور حسین یہ میرے 2 پھول ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے صدقے میں ہمیں بھی محبت مدینہ، محبت سرکار، محبت اہل بیت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو ماجد محمد شاہد اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سیدی آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جنت کیسی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جنت یہ ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ رحمت بھی ہے، اور ایک صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جلال بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو کا مظہر جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس کا رحمت کا مظہر ہوگا وہ کتنی بڑی وسیع، اور اس کے اندر کتنی اللہ رب العالمین نے نعمتیں پیدا فرمائی ہوں گی۔ اور جنت جو ہے یہ مومن کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 4 جگہوں پر یہ رہا ہے، انسان کی ترکیب رہی ہے۔ سب سے پہلے عالم ارواح ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری روحوں کو پیدا فرمایا، اور یہ ساری روحیں عالم ارواح کے اندر ہیں۔ اس کے بعد آدمی جب کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ تو اس طرح عالم ارواح سے انسان کی روح جو ہے وہ دنیا کے اندر آ جاتی ہے۔ اب پیدائش کے بعد جو اللہ رب العالمین نے جس کی جتنی عمر لکھی ہے تو وہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے، جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وقت آ جاتا ہے موت کا تو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب جو عالم ہے اسے کہا جاتا ہے عالم برزخ، جسے قبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو انسان اب عالم برزخ میں رہے گا، اس کے جسم سے روح نکل جائے گی، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ ثواب و جزا، عذاب قبر وغیرہ کے معاملات ہیں۔ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین جن پر راضی ہوگا، ان پر جو ہے وہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا، تو ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ تو یہ عالم برزخ ہے، جسے عام طور پر قبر وغیرہ بھی کے معاملات کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل تمام روحوں کو حکم دے گا کہ وہ اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ تو اگر جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا تو اللہ رب العالمین وہ جسم بنا دے گا اور روحیں اپنے جسموں میں آ جائیں گی۔ پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، جسے عالم قیامت کہا جاتا ہے، اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ تو جو ایمان والا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جس پر اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اولیاء اکرام، بزرگان دین، علماء اکرام کی شفاعت سے اس کو بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان والا ہوگا۔ صحیح۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور
جنت والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہیں. سبحان اللہ. تو یہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں ان کا بڑا خیال کرتے ہیں، جی جی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے. جی. تو اللہ رب العالمین تو مہربان ہے، اپنی مخلوق سے اور بالخصوص اپنے محبوبوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں وہ کچھ عطا کرے گا جو وہ خواہش کریں گے یا جو وہ چاہیں گے، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین جنت میں عطا کرے گا کہ غم کا نام و نشانی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر ایک بات طے ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب یہ موت کا اور روح کا جسم سے جدا ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اب جنتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جب تک جو فیصلہ ہو جائے گا. جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جی ٹھیک ہے. تو یہ، اور پھر اب موت نہیں آئے گی. صحیح. تو اب ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے معزوز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے سلسلے میں کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل احمد ہے، باب المدینہ کراچی سے. کیا جنت میں بھی دنیا کی طرح کھانا پینا سونا جاگنا ہوگا اور افزائش نسل ہوگی؟ جواب عنایت فرمائیے. جی سیدی، جنت میں بھی کھانا پینا سونا جاگنا افزائش نسل یہ ہوگا؟ جی بالکل. جنت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی، اور کھانا پینا یہ بھی ایک انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور اسے پوچھیں جس کو بھوک لگی ہو اور کھانا اس کے پاس نہ ہو، جی تو جس کے کتنی شدید بھوک لگ جاتی ہے، اور جب کھانا ملتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد پھر کتنا سکون ملتا ہے. تو جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ جنت کے اندر جو ہے وہ نعمتیں ہوں گی اور ہر قسم کی سکون بخشنے والی چیزیں ہوں گی. تو کیونکہ کھانا پینا بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو لہٰذا کھانے کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ کے اندر جنتیوں کے کھانے کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کو کیسے کیسے کھانے عطا فرمائے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 27 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 20 اور 21، ترجمہ کنز الایمان: اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اللہ اکبر. اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا. سبحان اللہ. اور ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی، یعنی ہر پیالے کی جو کھانے کی چیز ہے وہ جدا جدا ہوگی. کیا بات ہے. اور وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا. دنیا کے کھانوں میں تو سیدی یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب تک بھوک ہوتی ہے کھاتا ہے، اس کا کھانے کا مزہ جو ہے وہ آتا ہے. پھر جب بھوک ختم ہو جاتی ہے تو پھر ذائقہ بھی اس کا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا، مطلب مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر پھر بھی بندہ کھائے تو پھر وہ پیٹ بھی جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. آدمی کھائے گا اور اسے تھوڑا سا پسینہ آئے گا، اور پسینہ بھی ایسا ہوگا جو خوشبودار ہوگا. سبحان اللہ. تو جو کچھ کھایا ہوگا ایک تو کھاتے ہوئے دل نہیں بھرے گا، اور جو ہے وہ جب سیر ہو گیا تو پھر جو ہے وہ فوراً ہضم بھی ہو جائے گا. یعنی یہ معاملات جو دنیا کے اندر ہوتے ہیں کہ پیٹ میں گرانی ہو جو ہے وہ آ جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پیٹ جو ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتا ہے کہ اب بس کریں اب بس کریں. تو ایسا وہاں نہیں ہوگا. انشاءاللہ جنتی خوب کھائیں گے. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا. دسترخوان بھی بہت بڑا ہوگا، اور پرندہ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر. اونٹ کی جتنا. تو فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر وہ اس طرح پکا پکایا آ جائے گا، کیونکہ وہاں پر آگ تو ہوگی نہیں، دھواں بھی نہیں ہوگا،
تو بس وہ خواہش کرے نو گا. پلیوشن، کوئی آلودگی، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جی جی. سبحان اللہ. اور وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھاتا رہے گا. سبحان اللہ. اور جب وہ اپنی خواہش پوری کر لے گا، یعنی جب کہے گا کہ بس اب میں نے کھا لی، اب کوئی اور چیز چاہیے، تو فوراً وہی پرندہ درست ہو کر اڑ جائے گا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب و پاخانہ کریں گے، اور نہ ہی رینٹ سیکھیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں فرحت بخش ٹکار آئے گا اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے. یعنی کھاتے پیتے بھی اب یہ نہیں کہ غفلت ہو جائے گی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے. اور ذکر کرنا اس طرح ہوگا جس طرح ہم سانس لیتے ہیں. اب سانس لے رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر مصروف بھی ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ سانس رک جائے. جی جی جی. تو وہاں پر جنتی جنت کی لذات کے اندر مصروف بھی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی دنیا کے اندر یہ ذکر کرتا ہے، یعنی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو گویا کہ یہ جنتیوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. تو جو جنتی جنت میں جا کے ذکر کریں گے، کیوں نہ ہم یہاں پر بھی ذکر کریں. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں ذکر کی عادت تو ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، تو انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں تو یہ عادت ہونی ہی ہونی ہے. تو لہٰذا ابھی سے ہم جنتیوں والی عادت بنا لیں. لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو جس سے محبت کرتے ہیں اسی کی ادائیں اپنانے کی کوششیں کرتے ہیں. تو جنتی یہ ذکر کریں گے تو کیوں نہ ہم بھی جنتیوں کی ادائیں اپنائیں اور ذکر الہی کرتے رہیں. انشاءاللہ ذکر الہی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور پھر جنت میں بھی داخلہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ جو ذکر حضور آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ، امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں. یہ آپ رسالہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں. اس طرح مدنی منوں کے لیے بھی جو مدنی انعامات ہیں، جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مدنی انعامات ہوتے ہیں. جو خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ڈیف اسلامی بھائی جن کو کہتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈم، ان کے لیے بھی مدنی انعامات الحمدللہ امیر سنت نے عطا فرمائے ہیں. تو اسلامی بھائیوں کے لیے جو 72 مدنی انعامات ہیں، اس میں تیسرا مدنی انعام یہ ہے کہ آج آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص اور تسبیح فاطمہ پڑھی. نیز رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی. تو تسبیح فاطمہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو الحمدللہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مبارک توجہ ہے کہ ہمیں ابھی سے جو ہے وہ ذکر اور درود کی طرف جو ہے وہ آپ ہمیں مشغول کرتے جا رہے ہیں. مدنی انعامات کا دامن مضبوطی سے تھامیے، فکر مدینہ کی عادت بنائیے. انشاءاللہ ذکر اذکار کرتے رہیں گے اور ہمیں اس کی برکات انشاءاللہ دنیا میں بھی ملیں گی، اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جنت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی. جی سیدی. دیکھیں یہ تو کھانے کا ذکر تھا، جی. تو اب پینے کا بھی ذکر ہونا چاہیے. بالکل جی. کہ کھانے کے ساتھ جو ہے پینا جو ہے دنیا کے اندر بھی لازم ملزوم ہوتا ہے. اب جنت کے اندر تو کیونکہ تکلیف تو ہے نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب کھانا کھا رہے ہیں تو اب ایک دم جو ہے وہ پانی کی خواہش پیدا ہو جائے. اگر ہو بھی تو فوراً پانی حاضر ہو جائے گا. وہاں تو بس خواہش کرنی ہے اور نعمت حاضر ہے. سبحان اللہ. اور مشروبات کے حوالے سے کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں کہ جنت میں شیریں پانی، شہد اور دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں. وہاں پر دودھ کی نہر ہے، کہیں جو ہے وہ پانی کی نہر ہے، تو کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب کی نہر ہے. جب جنتی پانی کی نہر سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی، ایسی زندگی ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی. اور جب دودھ کی نہر سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربی آ جائے گی، یعنی ایسا وہ درست ہو جائے گا کہ پھر کبھی لاغر نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی ملے گی کہ پھر کبھی بیمار نہ ہوں گے. اور جب شراب طہور کی نہر سے پئیں گے تو انہیں ایسی نشاط اور خوشی و سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہیں ہوں گے.
یعنی یہ چیزیں پینے سے انہیں کیسی کیسی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. صحیح. اور یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں. اللہ اللہ اللہ. جس کا نام ہے حوض کوثر. سبحان اللہ. اور یہی حوض کوثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو جو ہے اس حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور وہ پانی کیسا ہوگا کہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس ہوں گی. یعنی مکس یہ حوض کوثر کے اندر پانی کی نہر بھی آ رہی ہے، شہد کی نہر بھی آ رہی ہے، دودھ بھی آ رہا ہے، شراب طہور بھی آ رہی ہے. تو یہ سب چیزوں کا مکس جو ہے وہ حوض کوثر سے پلایا جائے گا. اور مومنین پئیں گے کس کے ہاتھ سے؟ اپنے پیارے آقا میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے. اور جب ایک دفعہ حوض کوثر سے وہ پی لیں گے پھر کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. اب پیاس نہیں لگے گی تو جنت میں کیا کریں گے؟ جنت میں تو جیسے ہی خواہش کریں گے تو وہاں تو پیاس بھوک تو ہے نہیں. تو انشاءاللہ جنت وہ حوض قیامت والے دن حوض کوثر سے سیراب ہوں گے اور جنت میں جا کے ان چاروں نہروں سے سیراب ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوئیں گے بھی حضور جنتی؟ نہیں، جنت میں نیند نہیں ہوگی. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ابھی مدنی چل اچھا، کے نیند نہیں آئے گی تو دنیا کے اندر بعض اوقات نیند نہ آئے جی تو کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے جی. ذہن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیند نہیں آئے تو. اور گولیاں بھی تو کھانا پڑتی ہیں بعض لوگوں کو. جی جی. تو وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا. وہاں شاید ڈاکٹر کی تو ضرورت ہی پیش نہیں آئے یقیناً، بلکہ شاید کیا سبحان اللہ. تو بیماری نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت. لیکن ڈاکٹر جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبردست. لیکن وہاں پر وہ پھر کلینک وغیرہ نہیں کھولیں گے. صحیح. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں، اطاعت و فرما برداری کرنے میں جو کامیاب ہوئے انشاءاللہ ان کو یہ عطائیں ملیں گی، یہ نوازشیں ملیں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کرنے کے حوالے سے. الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور اپنی ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق عشق مصطفیٰ کے جو ہے وہ اس کے اندر گم رہتے ہوئے اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاری. مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، آپ کی جب مبارک قبر بارش کی وجہ سے کھلی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کا کفن بھی سلامت تھا، امامہ شریف بھی سر پہ ہے، یہ بھی سلامت ہے، پیشانی مبارک بھی نظر آ رہی ہے، زلفیں بھی جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں. تو انشاءاللہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے تو یہ انعامات اللہ کے فضل سے ہمیں بھی ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں سرکار علیہ السلام سے ملاقات ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیدی. مومنین کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی. مشہور حدیث پاک ہے کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سبحان اللہ. کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی اعمال کا ذکر فرمایا اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یعنی دو انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور علماء نے فرمایا کہ جو اس طرح کے اعمال بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تو اس کی برکت سے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف دیدار کرے گا بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی پائے گا. تو جو عشاق ہیں وہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہوں گے، بلکہ جنت ہے ہی آپ کی جاگیر. اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین پر عمل کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت کرنے والوں، اپنی اتباع کرنے والوں سے نہ صرف جنت میں ملاقات فرمائیں گے بلکہ اپنا قرب بھی عطا کریں گے. تو کتنے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے
اپنے پیارے آقا میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور محبت کی نشانی سنتوں پر عمل کرنا اس پر کاربند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، انشاءاللہ نہ صرف پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کا دیدار ہوگا، ملاقات ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں تو بہت ساری روایات ہیں، انشاءاللہ سبحان آپ اللہ۔ اور بھی سوالات ناظرین کے لیے اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے میسیجز بھی ہیں، کالز بھی ہیں، پہلے کالز پھر میسیجز، انشاءاللہ ہم آپ کی 3 کالز ابھی شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ میسیجز بھی لیں گے۔ ہمارے مجلس مکتوبات و تعویذات الطاریہ کے اس ٹائم بھی موجود ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیگم بیمار ہے، اس کا نام ہے شناز اختر، روحانی علاج بتانا ہے۔ اللہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عرفان حیدر عباد سلطان باؤ سے عرض کر رہا ہوں، میرے بڑے بھائی کو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کا جو ہے نا پرابلم ہے، تو وہ آرام نہیں آ رہا کہیں سے بھی۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جی میں خالد محمود سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام شازن بی بی ہے جی۔ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے گردوں میں پرابلم ہے، دوائی کھا رہا ہوں لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ایک اسلامی بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں سردار آباد سے، منقبت سنا دیں مجھ کو ملی ہے عزت سرکار کی بدولت۔ میرا نام عثمان ہے، میری امی کی شوگر بہت ہائی رہتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد رضا ہے، بڑا درد مندانہ ان کا جو ہے وہ میسیج ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ روزگار کی کوئی ترکیب نہیں بن رہی ابھی تک، کافی پریشان ہے اس حوالے سے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ روحانی علاج بتا دیجئے۔ سفیان اتاری ہیں شور کوٹ سے، یہ فرما رہے ہیں کہ کلام سنا دیں سوئے بیابان عرب۔ اور ابھی کچھ میسیجز ہیں، بہرحال کچھ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں، پھر نعت شریف سے متعلق جو آپ کی کالز ہوں گی انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہمارے اسلام بھی انہوں نے اپنا مسئلہ اپنی زوجہ کا بتایا کہ زوجہ بیمار رہتی ہیں کافی دنوں سے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن تک حضور دل کے ساتھ 100 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ جس مرض یا درد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی جائے، پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار حضور دل کے ساتھ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں انشاءاللہ۔ حضور دل کیا ہوتا ہے حضور؟ یعنی یکجہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو توجہ کے ساتھ، صحیح۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت برکاتہم عالیہ نے اپنی مایہ نات تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 9 پر یہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسلام بھی بلڈ پریشر کے متعلق انہوں نے لکھا کہ بڑے بھائی کا یہ مسئلہ ہے، جی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت یہ روحانی علاج جو کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت برکاتہم عالیہ کے اسی مدنی پنج سورہ کے باب اسماء الحسنہ اور ان کے فضائل کے متعلق اس میں یہ روحانی علاج موجود ہے کہ یا حیو یا حیو یا حیو، جو کوئی بیمار ہو اور اس اسم مبارک کو 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ تو آپ کو بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ دل کو فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے ان کو گردوں کا مرض ڈکلیئر کیا ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے مایہ تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 180 پر ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے۔ اس روحانی علاج کا نام درود شفا ہے۔ یہ ہے ہی امراض سے شفا دینے والا۔ تو اس درود پاک کو اس کے عمل کے مطابق کریں، انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی۔ میں درود پاک دہرا دیتا ہوں، سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں، سادی پلیٹ پر لکھ دیں کہ وہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیجئے۔ شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں، باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھی انہوں نے اپنے والد محترمہ کے متعلق بتایا کہ ان کو شوگر کا مسئلہ ہے جی، اللہ تعالیٰ جل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے۔ اسی مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 244 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، جو کہ قرآنی آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر یہ آیت مبارکہ ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت مبارکہ ہے اور مدنی پنج سورہ کا صفحہ نمبر 244۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح اور شام 3 بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ گھر میں سے جس کے تلفظ ضرورت ہوں وہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے ایک سلام بھی کاروبار کے متعلق انہوں نے روحانی علاج مانگا، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائیں۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ 41 دن تک یہ روحانی علاج اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے روزگار کا کوئی بہتر سلسلہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات کا یہاں پہ خیال رکھیں کہ وہ اسلام بھائی جن کو روحانی علاج بتائے گئے، خاص کر وہ کہ جب روحانی علاج پر عمل کریں تو اس سے پہلے کسی حافظ صاحب کسی عالم کو یہ روحانی علاج سنا دیں، تاکہ آپ مخارج اگر درست نہیں تو وہ مخارج درست کر لیں، کہ مخارج درست نہ ہونے کی صورت میں اگر اس پر عمل کریں گے تو بہتری ہونے کے علاوہ بلکہ اس پر آپ کو نقصان شاید ہو جائے، تو لہذا مخارج درست نہ ہوں تو ہرگز اس اوراد عطاریہ پر عمل نہ کیجیے گا، بلکہ پہلے مخارج درست کریں، اس کے بعد ان پر عمل کیجیے گا۔ تو الحمدللہ عز و جل اس کی بہتری کے لیے قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی امیر رسول برکاتہم علیہ کے جو عطا کردہ جملہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام یہ بھی ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت۔ تو آپ اسلام بھائیوں سے عرض ہے کہ وہ اپنے قریبی علاقے کے اسلام بھائیوں سے ذمہ داران سے رابطہ کر کے مختلف اوقات میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ شرکت کریں، اپنے مخارج درست کریں۔ اسی طرح اسلام بہنیں بھی اس طرح کر سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین۔ یہ جو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ روزگار کے لیے یہ پڑھیں تو بیماری کے لیے یہ پڑھیں جی، امیر اہل سنت نے ہفتے والے دن جو مدنی مذاکرہ کیا تھا رات میں جی، تو اس میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا جی، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی ورد کرتا ہے کسی وجہ سے، مثال کے طور پر رزق کے حوالے سے یا روزگار کے حوالے سے یا پھر کسی بھی مسئلے کے حوالے سے جو ورد بتائے جاتے ہیں، اوراد بتائے جاتے ہیں، تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نیت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جائے، اور ضمناً انشاءاللہ یہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے یہ عمل کریں گے اور ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم بطور تدبیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طور پر
میں جو ہے یہ کلام پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی نیت سے یہ کلام پڑھنے سے وہ فوائد بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک مومن کے لیے جنت میں جانے کے لیے ثواب کی کتنی حاجت ہے وہ ہر مومن سمجھتا ہے، تو یہ ثواب کی حرص پیدا کرنا یہ بھی جنت میں جو ہے وہ جانے کا ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک ذریعہ ہے کہ نیکیاں کریں گے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی نظر پڑے گی، تو انشاءاللہ جنت میں جانا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ورد جب بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، بطور تدبیر نہ کریں۔ اور امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری مثال دی کہ عمومی طور پر لوگ جو ہے، بلکہ آپ فرمایا تھے کہ 99% لوگ، اور فرمایا تھا کہ احتیاطاً، بلکہ سبھی، لیکن احتیاطاً میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ بطور تدبیر ہی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کریں گے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی نیت کرنے والے کم لوگ ہیں۔ تو مجھے ہی بڑا پیارا مدنی پھول یہ لگا، میں نے کہا چلیں جو ہے وہ مدنی ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی یہ امیر علیہ سنت کا مدنی پھول پیش کر دوں، اور ساتھ ہی دعوت بھی دوں کہ ہر ہفتے کو رات کو 9 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں امیر علیہ سنت جو ہے وہ مختلف سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی بھی بعض سوالات کے جوابات دیتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت والے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں گے، اور بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین شرکت کرتے بھی ہوں گے، تو جو کرتے ہیں وہ نیت کریں کہ ہم دوسروں کو اس مدنی مذاکرے کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضور ایک میسج ہے کہ سلسلہ جو ہے اس کی تعریف ہے، جزاک اللہ فار یور اپریسیشن، حوصلہ افزائی کے لیے بہت جو ہے وہ شکریہ۔ ناشف کی فرمائش ہے کہ آخری عمر ہے کیا ہونا کہ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سے پہلے ایک اور اسلام بھائی نے جو جی 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 پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر اٹھا ولولائے باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، ہائے صحرائے عرب، ہائے بیابان عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب،
قربان عرب پھر کھچا دامن دل آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ طیبہ میں بلا لیجئے سلطان مدینہ آتے گے مقدر کے سکندر تیرے در پر بے دل ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. اور مدینہ شریف سے محبت کیوں ہے، الفت کیوں ہے، جانے کی تمنا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کے دربار گہربار کی بعد حاضری عطا فرمائے. آپ کے میسیجز بھی ہیں. ایک میسیج ہے ساؤتھ کوریا سے ہمارے رئیس ستاری ہیں. سیدی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں رات بھی ہوگی یا صرف دن ہی رہے گا؟ ٹھیک ہے صحیح. کالز ہیں آپ کی، چلیں آپ کی کالز کو شامل کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاصم ہے اور میں نواب شاہ کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، تو جنت کس جگہ ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی حضور، کہاں ہے جنت یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو. جی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ جنت کا تذکرہ آیا ہے اور جگہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأویٰ. ترجمہ کنز الایمان یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا ہے یہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. صحیح. اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ حاشیے، بلکہ یہ عقائد نصفیہ کے اندر یہ حاشیے کے اندر موجود ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ جنت کی چھت عرش پر ہے. جی تو لہٰذا یہ جنت اتنی وسیع و عریض ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا ساتوں آسمان کے اوپر ہوگی ہے، بلکہ کیونکہ جنت بنا دی گئی ہے. صحیح. اور اس کا جو چھت ہے وہ عرش تک ہے. صحیح. تو یہ جنت کا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں رہائش کا معاملہ کس طرح ہوگا؟ کیا وہاں بھی دنیا کی طرح گھر بنا کر رہیں گے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں. جی سیدی، رہائش کا معاملہ کیسا ہوگا؟ گھر بنا کے رہیں گے؟ گھر بنانا پڑے گا وہاں پہ؟ گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو کوئی کام تو اس طرح کا ہے نہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں بنا دی ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ جنت کی عمارتوں کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مشکاۃ شریف کے اندر ہے
کہ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول جو ہے وہ زعفران ہے، یعنی وہاں کی دھول بھی خوشبودار ہے زعفران کی، سبحان اللہ۔ اور وہاں کے کنکر اور پتھر جو ہیں وہ بھی موتی اور یاقوت وغیرہ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی ہیں، سبحان اللہ۔ بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی۔ تو ہم نے یہ صرف نام ہی سنے ہوئے ہیں زمرد کی، بس انگوٹھیوں میں بعض کا پتھر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے کہ یہ کون سا ہے، تو جو پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جناب زمرد کی ہے، جناب یہ فلاں، یہ اس کا نگینہ فلاں چیز کا ہے۔ لیکن وہاں پر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، اور صرف جو ہے وہ نگینے جتنی نہیں بلکہ تو ساری چیزیں ہی بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر سیدی یہ تو دنیا کا نگینہ، یہ کیا نگینہ ہے؟ جو جنتی نگینہ ہوگا اس کی تو بات ہی کیا ہوگی؟ جی چھوٹے چھوٹے نگینے بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کل نگینے بھی جو ہیں بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ تن ہے، اصل چیزیں تو آدمی کا وہاں پر گمان ہی نہیں گیا جہاں پر یہ نعمتیں، یعنی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ صحیح ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ بیان ایک تو ہے بیان کر دیا جائے تو جنت کی نعمتوں کا صحیح معنوں پر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو خود ہی انشاءاللہ یہ ساری نعمتیں دیکھ لیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ سوال بھی یہی تھا کہ کیا عمارتیں تعمیر کریں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اور اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اس میں نہریں جاری ہیں۔ تو اس طرح وہاں پر عالی شان عمارتیں ہوں گی، اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی کہ تا حد نظر تک جو ہے وہ عمارتیں ہوں گی، اور ایسے عظیم و شان محل ہوں گے کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور اس محلوں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں کے سامنے جو ہے نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، تو اس طرح وہاں پر بھی اسی طرح جو ہے وہ محل ہوں گے بڑے بڑے، اور وہاں پر جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ صحیح ہے۔ یہ فرمائیے سیدی جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ ادھر دنیا میں تو کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے تو اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹھٹر کے بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں بیچارے، گرمی ہوتی ہے تو اتنی گرمی ہوتی ہے، اور کہ بعض اوقات بیچارے گرمی سے وہ انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا، اے سی کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اے سی کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بڑا معتدل موسم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب بھی صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا پیارا موسم ہے، جنت کی طرح کا موسم ہے، تو یہ وہاں پر بڑا پیارا موسم ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، اور وہ ایسا پیارا موسم ہوگا کہ اس میں اس آدمی کا دل لگا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز کو بھی آئیے سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اشرف رضا ابتاری ڈیلس ٹیکساس یو ایس اے سے کر رہا ہوں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی ادا کہتے کہتے، جتنا پیارا نام اتنا ہی پیارا سلسلہ، الحمدللہ، اور بڑا ہی پیارا موضوع، جنت کیسی ہے چل رہا ہے۔ جی حضور یہ فرمائیے گا کہ روایتوں میں سنتے ہیں کہ جنت میں انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، تو یہ دیدار کیا صرف خاص مقرب بندوں کو ہی ملے گا یا ہر جنتی اس سے مشرف ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کال اور بڑے اچھے انداز میں آخر میں آپ نے بات کہی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ جی سیدی آپ نے کہا بھی تھا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، تو ماشاءاللہ پوچھ لیا ہمارے ناظرین نے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں تو ظاہری آنکھوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہاں علماء نے لکھا کہ خواب میں زیارت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی،
اور جو جنتی ہیں وہ جنت میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا، اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا، کیوں نہیں؟ پھر اچانک اللہ عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار تمام جنتیوں کے لیے ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسی نعمت ہوگی کہ یہ تمام جنتی کی نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہوگی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تو جس طرح تمام لوگ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقرب الی الفہم کے لیے، سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کر لو گے۔ مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کروں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یعنی ساری نعمتیں، جنت کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر سوال ہو رہا ہوگا کہ اور بھی کوئی نعمت چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اہل جنت کہیں گے، اے اللہ عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کیا، منہ روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جنتی کیا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا اچانک دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جنتی یہ نعمت دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اپنا اللہ رب العالمین دیدار بھی کروائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک اہل جنت سے اللہ رب العالمین جو ہے فرمائے گا، اے جنتیو، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم حاضر ہیں، لبیک، اور بھلائی تو تیرے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم کیوں نہ راضی ہوں اللہ اللہ، کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا کر دوں؟ سبحان اللہ۔ وہ عرض کریں گے، اس سے افضل شے کون سی ہوگی؟ حیران ہوں گے کہ اتنی چیزیں تو مل گئی ہمیں، اور اس سے افضل چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، لہٰذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جنتیوں کو ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک دیدار الہی کے حوالے سے ہی جو ہے وہ بیان ہوئی تھی، جی تو اس کا ایک حصہ کچھ یوں تھا جی، کہ جس طرح چاند کو آدمی دیکھتا ہے، کسی اور حجاب اور آڑ کی جو ہے وہ آڑ وغیرہ نہیں ہوتا، حجاب نہیں ہوتا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ مزید فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑنا۔
اللہ اکبر۔ یعنی دیدار الہی کا ذکر کرنے کے بعد، اتنی بڑی بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد نماز عصر اور نماز فجر کا ذکر کیا۔ نماز فجر اور نماز عصر کے فضائل اور تاکیدات بعض احادیث میں آتی ہیں۔ علماء نے اس کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ نماز فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ نماز فجر ادا کرو۔ اور نماز عصر کے وقت لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی جب آپ دن کا آخری حصہ ہے اور ہر کوئی اپنا کام جو ہے وہ نپٹانے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے نماز عصر کی خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور اہل بازار کو، بازار والوں کو بالخصوص جو ہے وہ نماز عصر کی تاکید کی گئی، یعنی بازار کے اندر مصروف ہو کر، خرید و فروخت میں مصروف رہ کر نماز عصر قضا نہ کر ڈالیں۔ اور نماز فجر اور نماز عصر کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، یعنی دوسری نمازوں کی بنسبت، تو لہٰذا جو ہے وہ نماز فجر اور نماز عصر کی زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم پانچوں نمازیں، اور اس میں جو ہے وہ فجر اور عصر بھی آ جائے گی، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، جب مدنی انعامات کا جو ہے وہ جذبہ ہوگا اور جو مدنی کام ہے 12 مدنی کام وہ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اس میں ایک مدنی کام ہے یہ کہ آج آپ نے پانچوں نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہیں، نیز کسی اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ دعوت دیتے ہوئے بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ تو جب وابستہ رہیں گے مدنی ماحول سے تو خود بھی جاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یہ نعمتیں ہمیں بھی ملیں گی۔ آپ کی کالز کو نعتوں سے متعلق، روحانی علاج سے متعلق، انشاءاللہ موضوع سے متعلق بھی ہم سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تحسین اللہ ہے، میں پشاور سے بول رہا ہوں۔ میرا چھوٹا بھانجا مشتاق احمد جو 11 سال کا ہے، اسے نہ دینی تعلیم سے نہ دنیاوی تعلیم سے کوئی شوق ہے اور نہ اسے کچھ یاد ہوتا ہے سبق، لہذا آپ صاحبان ہمیں اس کے بارے میں کچھ وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ۔ کچھ اور کالز بھی انشاءاللہ۔ میرا کاروبار ہے نا وہاں پہ یہ اب بڑی رکاوٹیں ہو رہی ہیں، نقصان بھی بہت ہو رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ فی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام دلشاد حمید ہے، میں بورے والا سے بول رہا ہوں۔ مجھے معدے کی تکلیف ہے، مہربانی کر کے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جی سیدی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مریضوں کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اسلام بھی انہوں نے کہ اپنے بھانجے کے متعلق انہوں نے روحانی علاج مانگا۔ ایک تو حافظہ ان کا کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، دوسرا اور ان کو کسی کام کے کرنے کا شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے، اگر تو یہ بھانجا خود پڑھ سکتا ہو تو یہ پڑھ لے یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ جل ان کا دل لگ جائے گا کام کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ حافظے کے لیے ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، جب کوئی سبق یاد کرنا ہو دینی دنیاوی، تو اس سے پہلے یہ دعا ایک بار پڑھ لیجئے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دعا کسی بھی سبق یاد کرنے سے پہلے اس کو ایک بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جو دینی دنیاوی سبق پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ وہ دعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی نے کہا کہ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، نقصان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم علیہ کے معنات تصنیف مدنی 5 سورہ کے صفحہ نمبر 4 پر یہ روحانی علاج موجود ہے کہ جس 35 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ، یہ درود پاک بھی لکھیں اور 35 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ کر اس کو اگر تو آپ کا دکان ہو تو دکان میں آویزاں کر دے، چشمہ کر دے، تو انشاءاللہ دکان میں برکت ہوگی۔ اور گھر میں اس کو اسی طرح بسم اللہ لکھ کر 35 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ آویزاں کریں گے تو گھر میں بھی انشاءاللہ ناچاکیاں وغیرہ جھگڑے وغیرہ نہیں ہوں گے، خوب برکت ہوگی۔ اس طرح ہمارے ایک اسلامی انہوں نے معدے کے متعلق روحانی علاج مانگا کہ معدے میں ان کے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم علیہ کی ماہانہ تصنیف گھریلو علاج، اس کے صفحہ نمبر 56 پر یہ بڑا ہی پیارا معدے کے متعلق روحانی علاج موجود ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت مبارکہ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لے لیں، تو اس پر زردہ رنگ سے تینوں پلیٹوں پر اسی وقت ہی فجر کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی یہ آیتیں لکھ لیجئے، اور ایک اسی وقت پی لیجئے، ایک دوپہر میں اور ایک پلیٹ شام میں اس میں پانی ڈال کر پی لیجئے۔ اس کا جو عمل ہے یہ 40 دن تک ہے، 40 دن تک کریں اس پر، اسی طرح انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے تحت جگہ با جگہ ہر علاقے میں تقریباً ہر شہر میں دعوت اسلامی کے تعویذات کے بستے موجود ہیں، جہاں پہ شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم علیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی وہاں سے رابطہ کریں۔ معدے کے متعلق بھی بڑا ایک زبردست تعویذ دیا جاتا ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر کے تعویذات لیجیے۔ اس کے علاوہ جن جن اسلامیوں نے اپنے مسائل بتائے تو وہ بھی اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں پہ ایک بہت ہی پیارا عمل کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، تو آپ اس عمل کو بھی کروائیں۔ بالفرض اگر آپ کے علاقے میں تعویذات کا بستہ موجود نہیں ہے تو پریشان ہونے کی حاجت نہیں، پریشان نہ ہو، گھبرائیے نہیں۔ الحمدللہ اسی مجلس کے تحت دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر یہ سروس بھی موجود ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے استخارہ بھی، تعویذات بھی اور کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، جسے ہوم ڈیلیوری کا سلسلہ بھی کہتے ہیں، ہوم سروس۔ تو اس ایڈریس پر آپ سرچ کیجئے، وہاں پہ روحانی علاج آئے گا، روحانی علاج میں سرچ کریں گے تو استخارہ، تعویذات اور کارڈ کا عمل ہوگا۔ تو آپ استخارہ اگر کروانا چاہیں تو استخارے کا فارم فل کیجئے، اسی طرح کارڈ یا تعویذات کے متعلق بھی چاہیں تو آپ وہاں پہ فارم فل کر کے سرچ کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے یہ سہولت میسر ہوگی، اور گھر بیٹھے آپ کو تعویذات مل جائیں گے، انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، کچھ مزید کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا عبد الرحمن اتاری جی۔ My name is Abdurrahman Attari. I am calling from Yuba City, California. My family and I love to watch Madani Channel and we love Papa John. I would like to request a salam. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ غلام یاسین اتاری ہے اور میرا تعلق بچے کی شہر ضلع ننکانہ سے ہے۔ مجھے کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے اور میری ایک خواہش ہے کہ مجھے نعت شریف سنائی جائے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ جزاک اللہ خیرم و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی نعت شریف کی فرمائش کی کال سن کر ہمارے مدنی چینل کے جو مدنی عملہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی اس پر سبحان اللہ کہا ہے۔ ایک کال اور شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان سے بول رہا ہوں، غلام حسین میرا نام ہے۔ مجھے نعت سنا دو، بلالو شاہ باہروں پر مدینے میں۔
انشاءاللہ عز وجل۔ امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، گر تو جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ یہ امیر اہل سنت کی یہ ان کا ایک فیضان ہے کہ الحمدللہ مدینہ شریف کی محبت جو ہے یہ عام ہوتی جا رہی ہے اور یہ دلوں کے اندر گھر کرتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس محبت کے صدقے سے بھی بیڑے پار ہوں گے۔ نعت خوان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی حضور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ علماء کے جام الفت، پلاؤ علماء کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، آقا عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، بڑے محبت کی خوب شدت، بڑے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، آقا گناہ کے دلدل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شہادت، کہیں نہ ہو جاؤں شہادت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جا جا، تم ان کو بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا
اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے اتنا مدینہ 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 کیا ہے کہ آج اسی ذکر مدینہ کی برکت سے اسلامی بھائی عاشقان رسول اب اتار 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 کی صدا لگائے ہوئے ہیں. اسلامی بھائی نے فرمائش بھی کی تھی, اس کے اشعار میں پڑھتا ہوں منقبت امیر اہل سنت کے. مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت. اپنا بنایا مجھ کو ہمیشہ نبھایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو ہمیشہ نبھایا مجھ کو. جو کچھ ہے میری وقعت اتار کی بدولت, جو کچھ ہے میری وقعت اتار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی موضوع آج ہے جنت کیسی ہے, تو میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی ہے ابھی کہ جنت کے درخت یہ کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے, درخت ہوں گے نا جی؟ جی بالکل درخت ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ اور اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے جی کہ جنت کے باغوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا جی تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے, اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے, اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امتم مذنبتم ورب غفور. سبحان اللہ. اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی. اللہ اکبر. تو دنیا کے اندر آدمی ایک باغ دیکھتا ہے جی تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے تھک جاتا ہے, لیکن وہاں تو جو جنتی 70,000 باغات دیکھے گا. اللہ اکبر. لیکن تھکے گا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے جو تنے ہیں وہ سونے کے ہوں گے, اور جنتی لوگوں کو ایسے باغات دیے جائیں گے. ایک تو ہے کہ وہ 70,000 باغات دیکھیں گے, ان کی سیر کریں گے جی, اور کچھ باغات تو ایسے ہوں گے جو ان کو عطا کیے جائیں گے, یعنی ہر جنتی کو عطا کیے جائیں گے. سبحان اللہ. چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سورہ کہف کے اندر جو ہے ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے, جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں اور ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں, ندیاں بہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایسے باغ ہوں گے جس کے اندر ندیاں بھی ہوں گی. اللہ اللہ اللہ. ایسے جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے باغات. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ اور ایک درخت جو ہے, ایک درخت جنت کا, وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی 70 سال تک چلتا رہے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر تو چل چل کے تھک جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ایک صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور اعرابی تھے یعنی دیہات کے رہنے والے تھے. تو عرض کیا اے اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر مسکرانا شروع کر دیا کہ ان کو جنت میں گھوڑوں کی خواہش ہے. تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے, ارشاد فرمایا کہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے, لیکن وہ گھوڑے جو ہے وہ دنیا کے گھوڑوں کی طرح نہیں ہوں گے, اللہ اللہ, بلکہ ان کو پر لگے ہوں گے. سبحان اللہ. جنتی ان گھوڑوں کے اوپر بیٹھیں گے اور وہ پرواز شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ جب دنیا, یہ جو ہماری دنیا کا ہوائی جہاز ہے وہ کتنی جلدی سفر کر لیتا ہے, جی جی جی, اور جو جنتی وہ گھوڑے ہوں گے, ہوائی جہاز کہہ رہے ہیں وہاں کے, تو وہ ان کی رفتار کتنی تیز ہوگی. تو لہذا جو ہے وہ جنتی
ان درختوں کے نیچے سے کیا وہ جنت کے اوپر سے اپنی جو ہے جو جاگیر ان کو دی جائے گی، جو کچھ دیا جائے گا اس کے اوپر سے بھی وہ جو ہے اڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آپ کے مدنی پھول سن کے جی چاہ رہا ہے ابھی پہنچ جائیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مرشد کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیے۔ ابھی آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مشورہ مجلس ڈاکٹر سے۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ سلسلہ حج کس پر فرض ہے، مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدظلہ العالی کے مدنی پھول۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول اورنگی ٹاؤن میں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس تجہیز و تکفین کا گجرانوالہ میں تربیتی اجتماع۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی بہار قبول اسلام کی ساؤتھ افریقہ سے۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس ڈاکٹرز کے پاکستان اور کابینہ سطح کے اراکین کا مدنی مشورہ فرمایا۔ آپ نے نمایاں کارکردگی پر مدنی تحائف بھی عطا فرمائے۔ ذمہ داران نے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں بھی لکھوائیں اور انفرادی طور پر کلینک، ہاسٹلز وغیرہ میں فیضان سنت کا درس دینے کی نیت کی۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ انہوں نے کم و بیش 46 مرتبہ کنز الایمان شریف پڑھ لیا ہے۔ اس شعبے کے کابینہ سطح کے ذمہ دار کم و بیش 13 سال سے روزانہ کنز الایمان شریف کے 4 صفحات کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر کی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس شعبے کے جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں، کلینکس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ، تحصیل، رورل ہیلتھ سینٹر ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، یعنی جتنے اس میں افراد آتے ہیں آپ کے شعبے میں،
सब तक दावत इस्लामी का पैगाम पहुंच जाए और सब बाअमल मुसलमान बन जाएं, बल्कि दावत इस्लामी वाले बन जाएं, बल्कि वो मुअल्लिम व मुबल्लिग बन जाएं। तफसीर नूरुल इरफान में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, नेकी कबूल होने की 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नीयत खैर, नंबर 3 कोशिश। इसके बगैर हवस खाम यानी कामयाबी की ख्वाहिश फजूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, अल्लाह अपने करम से नियत भी खैर की फरमा दे, अच्छी अच्छी नियतें नसीब हो जाएं। आप सबको भी दरख्वास्त करता हूं और मदनी चैनल के नाजरीन जो हैं उनको भी, और मजलिस डॉक्टर्स के जितने भी जिम्मेदारान जो मशवरे में नहीं आ सके या जहां भी सुन रहे हैं, या मेडिकल से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, सबको दावत है कि माह रमजान का पूरे महीने का एतिकाफ दावत इस्लामी वालों के साथ कर ले। जो 30 दिन या 10 दिन का एतिकाफ करेंगे, अच्छा करना भी है, करवाना भी है। बाबुल मदीना में 30 दिन या 10 दिन या अपनी ही काबीना में खुद भी एतिकाफ करेंगे। वो कौन कौन है जो एतिकाफ करेंगे? देखें भाई, मदनी चैनल के नाजरीन भी देखें भाई। यहाँ मजलिस डॉक्टर्स के मशवरे के अंदर तरगीब, हाजी साहब की तरगीबात और ये जहन देना कि अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया इनकी ख्वाहिश है कि हर इस्लामी भाई 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र करे। मदनी नाम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी साल जो है वो जून के महीने में 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नियत की है कि इंशाअल्लाह अगस्त में 2016 में इंशाअल्लाह 12 माह के मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह सफ़र, इंशाअल्लाह इसी साल रमज़ान में 2016 में रमज़ानुल मुबारक में 12 माह के काफ़िले की नियत करता हूँ। 2017 रमज़ानुल मुबारक में 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र की नियत करता हूँ इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उसामा तारी है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में फ़ाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं जून 2016 में 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। गवर्नमेंट इकबाल मेडिकल कॉलेज जिना अस्पताल मरकज़ औलिया लाहौर से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल MBBS के बाद 2018 में 12 माह के मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सफ़र की सआदत हासिल करूँगा। इंशाअल्लाह हाथों हाथ 12 माह के लिए इंशाअल्लाह ताला 12 माह के लिए जून के महीने में 2014 में तैयार हूँ। 2015 में इंशाअल्लाह ताला 12 माह के लिए इंशाअल्लाह सफ़र की नियत इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अली मेमन, मजलिस डॉक्टर पाक जुनैदी काबीनात सखर शहर से मेरा ताल्लुक़ है। 13 साल से तकरीबन मैं रोज़ाना कंजुल ईमान शरीफ में ख़ज़ाइनुल इरफान 4 सफ़हात तर्जुमा और तफसीर के साथ मुताला कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कमोबेश 45 बार इसका मैं मुताला कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी बरक़ात देखी हैं कि रोज़ाना के जब काम से निकलते हैं तो उसमें कामों में आसानी हो जाती है। मैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम अतारी आज डॉक्टर्स मजलिस के मदनी मशवरे में सईद हाजी साहब के सामने नियत करता हूँ अपनी क्लिनिक में रोज़ाना दर्स दूंगा। डॉक्टर मोहम्मद नईम अतारी, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में। तो मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि अपने क्लिनिक पे दर्स दिया करूँगा इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर मुनव्वर डेंटिस्ट हैदराबाद से फैज़ान सुन्नत से दर्स दूंगा और इंशाल्लाह दूसरों को भी तरगीब दिलाने की कोशिश करूँगा। मैं इंशाल्लाह बहावल विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर हॉस्टल में रोज़ाना फैज़ान सुन्नत से दर्स दिया करूँगा। मेरा ताल्लुक बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से। मैं ये नियत करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रोज़ाना डेली दर्स दूंगा। जिना हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्टल्स में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 दरसे फैज़ान सुन्नत पहले हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज नियत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह कल से ही 8 दर्स इंशाअल्लाह होंगे। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल में 2 दर्स इंशाअल्लाह बाकायदगी के साथ दिया करूँगा। हज किस पर फ़र्ज है सिलसिला मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। इस सिलसिले की खूबी ये थी कि मुबल्लिग दावत इस्लामी मुफ्ती अबू मोहम्मद अली असगर अत्तारी अल मदनी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी चैनल के नाज़रीन को अहम तरीन मदनी फूलों और इस हवाले से मालूमात से आगाह किया। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से टेलीकास्ट किया जाने वाला ये सिलसिला पेश खिदमत है। खसूसी इस मौजू को इस वक्त इसलिए लिया गया है कि चूंकि फॉर्म अब जाने वाले हैं, अनकरीब गवर्नमेंट के पैकेज का भी अनाउंस होने वाला है, प्राइवेट पैकेज वालों ने भी अपने अनाउंस किए हैं, तो आपने इस मौजू को खास इस मौके पे इसलिए लिया है कि लोगों के अंदर अभी से अवेयरनेस हो जाए। ये मौका है कि हर मुसलमान फैसला करे
کہ کہیں میرے اوپر حج فرض تو نہیں ہے، اور آج ہم اس سلسلے کے اندر حج فرض ہونے کی شرائط جو ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جسے پاک نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموش رہے. تو انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا، یعنی سائل نے. تو پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ حج زندگی میں ہر سال فرض نہیں ہے، ایک ہی دفعہ فرض ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کسی چیز کا حلال یا حرام، فرض یا واجب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں کہ آپ جس چیز کو چاہیں جس طرح چاہیں فرض قرار دے دیں. سبحان اللہ. اسی لیے آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا تھا. پھر فرمایا جب تک کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو. یعنی وہ نزول وحی کا زمانہ تھا اور وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو بہت سارے مواقع پر احکام اس لیے نازل